बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आईनी तरमीम के हवाले से कल से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं और आपने देखा होगा कि आईनी तरमीम के हवाले से खबर चल रही थी कि हो सकता है कि ये डिले हो जाए और कुछ ने तो ये भी कहा कि हो सकता है ये 25 के बाद हो जाए। अब आईनी तरमीम के हवाले से बात करूँगा, लेकिन चूँकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में रंग में भंग डला और तमाम जितने भी सियासी कायदीन थे वो सब साथ थे और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बेसिकली फ़लस्तीन के मामले पर थी और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए उनके लिए आवाज़ उठाना और अपनी आवाज़ को बुलंद करना। दरअसल पाकिस्तान ने इजहार यकजहती के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ये मुनक्किद करवाई। इसमें तमाम सियासी लोग मौजूद थे, तमाम सियासी कायदीन मौजूद थे, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली और उनका ये कहना था कि चूंकि जी पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं हमारे साथ, तो हम तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते। अब देखें, फ़लस्तीन के मामले के ऊपर मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के इश्यूज़ हों तो हमें बतौर मुसलमान, क्योंकि ये उम्मत मुसलमा का भी फ़र्ज़ है और पूरी उम्मत मुसलमा को इस मौके पर यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, पूरी उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे 57 मुस्लिम ममालिक जो हैं उनमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाई या जो फ़लस्तीन की आवाज़ बने। अब जो पाकिस्तान में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दरअसल ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोई आईनी तरमीम के हवाले से नहीं थी। ये दरअसल इसलिए मुनक्किद करवाई गई कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी कायदीन फ़लस्तीन के मामले पर इजहार यकजहती का मुजाहरा करेंगे, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे, फ़लस्तीन के हक़ में बात करेंगे और जो इसराइल की बेहिसी पूरे मुआशरे में अयां हो चुकी है, पूरी दुनिया में अयां हो चुकी है, उसके खिलाफ ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करेंगे बल्कि एक जो है वो सब जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर एक बयानिया बनाएंगे और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। दरअसल बात सिर्फ इतनी थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने हर चीज़ को सियासी रंग दिया हुआ है और जब हम फ़लस्तीन के मामले पर भी आवाज़ नहीं उठा सकते तो फिर हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी कायदीन हम पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। जब अपने दौर में करते थे तो भूल गए, जब अपने दौर में लोगों को जेलों में डालते थे तो भूल गए, जब अपने दौर में झूठे और जाली रेफरेंसेस बनाते थे वो भूल गए, सारा कुछ भूल गए। लेकिन जब अपनी बारी आई, वो कहते ने ना पंजाबी दी मिसाल है कि अपनी बारी आई तो को गुर हो पाया, वो वाला हिसाब है। अच्छा, अब आईनी तरमीम के वाले से बात करने जा रहा हूँ। ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसमें दरअसल आईनी तरमीम के वाले से स्टेक होल्डर्स जितने भी सियासी कायदीन थे उनके दरमियान एक मुशावरती इजलास हुआ। ये हमें बताया जा रहा है कि जैसे ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है तो उसके बाद वहाँ पर बैठकर सियासी कायदीन ने आईनी तरमीम के हवाले से बात की। अब ये 2 दिन से कुछ हमारे दोस्त हैं जो तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं और मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, जो न्यूज़ पर्सनालिटीज़ हैं उसमें कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो कल से ये बात कर रहे हैं कि जी आईनी तरमीम मौखर हो गई है और फाइज ईसा साहब की छुट्टी हो गई है, मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन आ रहा है। आको सुभान अल्लाह, मंसूर अली शाह साहब का अगले हफ्ते नोटिफिकेशन भी आ रहा है और इमरान खान साहब जेल से आ रहे हैं और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने लगे हैं। ये खबरें कौन दे रहा है? ये वही लोग दे रहे हैं ना, सद अली तूर जैसे, मखदूम शाहबुद्दीन जैसे, हसनात मलिक जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको काम ही कोई नहीं, डॉलर बस। यूट्यूबर्स का चीफ जस्टिस ने एक बात की थी और चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जब ये केस था, आई थिंक इनका ये जो यूट्यूबर्स थे इनसे मुतलिक चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉलर पकड़ के तो कोई भी कुछ भी कह दे तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब डॉलर पकड़ के आप किसी की कैंपेन चला रहे हैं या किसी के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं या किसी को आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अब आते हैं जी असल खबर की तरफ, कम टू द पॉइंट। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हो गया है कि आईनी तरमीम तो आनी है,
لیکن آنی ہے 25 سے پہلے پہلے، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اب اس کی ڈیٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور 3 وجوہات بیان کروں گا کہ آئینی ترامیم مؤخر کیوں ہو گئیں، اب تک مؤخر کیوں ہوئی۔ کیونکہ پہلے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آئی تھنک مڈ آف 7 یا 7 اکتوبر تک یہ آئینی ترامیم پاس کروا لی جائیں گی، لیکن اب چونکہ تھوڑا کام ڈیلے ہو گیا اور وہ ڈیلے ہونے کی صورت میں یہ کام چلا گیا 18 تاریخ تک، یا کیونکہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، پہلی 3 وجوہات میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم ہو رہا ہے 18 تک، 18 کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم ہوگا، اور اس پر فضل الرحمان صاحب حکومت کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ جب اسحاق ڈار صاحب گئے، حکومتی وفد گیا، اور حکومتی وفد میں جو حکومت کے سینئر جو لوگ تھے، جو سینئر رہنما تھے مسلم لیگ نواز کے، وہ جب وہاں پر تھے تو فضل الرحمان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے دیں، اور جیسے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوگا اس کے بعد ہم آئینی ترامیم قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر دیں گے اور اس پر ووٹنگ کروا دیں گے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اس پر حکومت نے فضل الرحمان صاحب کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ 18 سے پہلے کر لیتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ چونکہ 18 سے پہلے اگر ہم کرتے ہیں تو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ پیش ہے یا ایسی درار ڈل جائے کہ جس سے ہمارا امیج خراب ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حکومت کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ 18 کے بعد آئینی ترامیم کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کر دیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا کہ اسپیکر صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کر پارلیمانی جو ممبرز ہیں ان کا ڈیلیگیشن لے کر سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کا آئی تھنک 3 سے 4 دن کا سٹے ہوگا۔ تو اگر وہ جاتے ہیں 10 کے بعد 11 یا 12 کو تو ان کو ڈیفینیٹلی 16 تک یا 15 تک تو انہوں نے واپس آنا ہے، اور 18 تک چونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے وہ جیسے ختم ہوگا تو پھر حکومت کے پاس پیچھے جو ریمیننگ ڈیز ہوں گے وہ ہوں گے 25 تک، کیونکہ حکومت نے جو تیسری، چلے میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بات آ رہی تھی، سامنے آئی تھی کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں عمرے کے لیے، عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ اب وہ عمرے کی جو سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں، اس حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ شاید آئینی ترامیم 18 کے بعد ہی آئیں گی، یہ بھی خبر آ رہی تھی۔ اب فضل الرحمان صاحب چونکہ جا رہے ہیں تو ایک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے، اور جیسے ہی آئیں گے پھر آئینی ترامیم، لیکن چونکہ ان کے ذرائع نے یہ بتایا کہ فضل الرحمان صاحب کا عمرے کا پلان تو تھا، عمرے کا ان کا پلان تھا، لیکن انہوں نے اپنا پلان مؤخر کر دیا کیونکہ آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، پھر اس کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کا معاملہ ہے، پھر بہت سے معاملات ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب عمرے کی سعادت حاصل کرنے نہیں جا رہے، وہ ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل آئینی ترامیم کے بعد چلے جائیں۔ تو آئینی ترامیم تو سر آنی ہے۔ جن کو یہ سہانے خواب نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کے بندے ٹوٹ گئے، سینٹ میں حکومت کے ووٹ کم ہو گئے، حکومت فارغ ہو گئی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ جن کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے۔ سمجھا کریں یار، عمران خان کہتا تھا نا لیٹس پلے وتھ سائفر، تو سمجھا کرو یار، سمجھدار بندے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو جن کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں، ایجنڈا میں کہوں گا، ایجنڈاز تو نہیں کہوں گا، جن کا اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، جن کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں، اور جو منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، ویسے ان کو بننا بھی چاہیے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی، اور میں آپ کو پھر یہ بتا دوں کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر خبر چلوائی گئی، اور وہ خبر یہ چلوائی گئی کہ منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ کس نے چلوائی؟ یہ ان لوگوں نے چلائی جو عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں، انہوں نے چلوائی۔ اور جب وہ خبر ٹی وی پر آئی تو اس کے بعد حکومت نے اس پر ایکشن لیا، حکومت نے اس پر سخت موقف اپنایا، اور حکومت نے جب اسی نجی ٹی وی چینل سے پوچھا کہ آپ نے یہ خبر کیوں چلوائی، تو اس نے آگے سے کہا کہ جی ہم تک تو پہنچی تھی، ایک حکومتی ذرائع نے ہمیں بتایا تھا، تو انہوں نے حکومتی ذرائع کی تصدیق کی تو پتہ چلا انہوں نے جھوٹ بولا۔ اب وہ جو نجی ٹی وی چینل ہے اس کی جو فالوئنگ ہے نا وہ کروڑوں میں ہے پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں،
لیکن اس نجی چینل نے ایک جو بہت بڑا جو بلنڈر کیا، جو جھوٹ بولا، جو سمجھ لیں کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی، وہ یہ تھی کہ جی منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن تو ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اچھا، ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک نوٹیفیکیشن گردش کر رہا تھا، اور وہ جو نوٹیفیکیشن تھا جب وہ سامنے آیا، میرے سامنے آیا، تو میں نے اس کی کاپی جب دیکھی تو میں نے ایک حکومتی وزیر سے بات کی، اور جب اس حکومتی وفاقی وزیر سے بات کی تو انہوں نے بتایا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہے، وزارت قانون، وزارت پارلیمانی امور نے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، یہ سب فیک ہے۔ اب یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ دراصل 25 سے پہلے ہونی ہے، یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ 25 سے پہلے آئینی ترامیم حکومت نے پاس کروانی ہے، دونوں ایوانوں سے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے، تو سر یہ پاس تو ہو جائیں گی۔ ہاں، لیکن یہ 25 سے پہلے کیوں کروانی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت آئینی عدالت کے قیام کے لیے سنجیدہ ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ آئینی عدالت جلد از جلد بنے، کیونکہ آئینی ترامیم کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں آئینی عدالت کا قیام، آئینی عدالت جو ہے اس کی تشکیل نو، آئینی عدالت کا معرض وجود میں آنا، آئینی عدالت بننا، صرف حکومت کا مقصد یہ آئینی ترامیم پیش کرنے کا کہ جو اس میں چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آئینی عدالت بنے۔ آئینی عدالت کا چیف جسٹس کون ہوگا، آئینی عدالت میں کتنے ججز ہوں گے، آئینی عدالت کون کون سے مقدمات سنے گی، کون کون سے مقدمات کی سماعت کرے گی، یہ ساری چیزیں آئینی عدالت نے، یہ سارا کچھ آئینی عدالت میں ہونا ہے۔ تو پھر سپریم کورٹ کا جو رول ہوگا وہ صرف یہ ہوگا کہ آپ چھوٹے چھوٹے کیسز سنیں گے، قتل کے، چوری کے، ٹماٹروں کے اوپر جو ہے اس کو نوٹس لے لیا، اس کے بعد سڑکوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ جو سکولز کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر چونکہ سارے مقدمات آئینی عدالت میں چلیں گے، سیویلینز کا ٹرائل، اس کا مقدمہ آئینی عدالت میں ہوگا، عمران خان کے تمام مقدمات کے فیصلے آئینی عدالت سے ہوں گے۔ یہ لکھ لیں میری بات کہ آئینی عدالت بننی ہے، اور آئینی عدالت کے 5 سے 6 جج ہوں گے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، جو میرے ذرائع نے مجھ تک یہ بات پہنچائی ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 25 اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہو رہے ہیں اپنے عہدے سے، وہ باعزت گھر نہیں جائیں گے، وہ باعزت آئینی عدالت جائیں گے۔ اور حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ 3 سال کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر کام کریں گے۔ یہ جو 63A کا فیصلہ آیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہوں گے، تو وہ ان کی سوابدید ہوگی کہ وہ آئینی عدالت میں کون سے جج لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آئینی عدالت کے اندر اگر 5 سے 6 جج ہوتے ہیں تو وہ 5 سے 6 جج آئینی مقدمات ہی سنیں گے۔ اب وہاں پر کوئی یہ بینچ فکسنگ یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، یا کوئی یہ نہیں۔ اور وہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی عدالت کا معاملہ بھی حکومت کے گلے میں پڑنا ہے، تو سر یہ میں آپ کو بتا دوں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نہیں بچنا، اور عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اب کوئی باہر کی قوت بھی سامنے آ گئی تو پھر بھی عمران خان نے نہیں بچنا۔ یہ بات میری لکھ لیں آپ، کیونکہ جو ہو چکا ہے، جو اس ریاست کے ساتھ ہو چکا ہے، ایک سنگین مذاق ہو چکا ہے، اس پر تو معافی کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ دی ہیں، اور آئینی ترامیم 18 کے بعد آئیں گی، اور 18 کے بعد جب اس پر ووٹنگ ہوگی تو حکومت ووٹنگ کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ دونوں ایوانوں سے یہ بل پیش منظور ہوگا، اور جب یہ منظور ہوگا تو 18، 19، 20 پیچھے 5 دن رہ گئے، تو پھر چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا۔ اور حکومت نے تو 2 نام جو ہے اس کو فائنلائز کیے، ایک جسٹس یحییٰ افریدی کا اور ایک جسٹس امین الدین خان کا، اور ہو سکتا ہے کہ قرہ جو ہے وہ 5ویں نام پر بھی نکل ہے، جسٹس جمال خان مندوخیل کے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔